अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूहानियत और साइंस। मैं हूं आपकी मेज़बान ताबिंदा अनवर। उम्मीद करती हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। और आज चैप्टर नंबर 5 आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे रमल और तवाफ़। हमारे मेहमान शख्सियत अब्दुल वहीद निज़ामी साहब हमारे साथ हैं, खुशामदीद कहते हैं। और अब्दुल वहीद साहब, आप सबसे पहले तवाफ़ की अहमियत पर रोशनी डालिएगा कि इसकी रूहानी अहमियत क्या है। बहुत शुक्रिया। तभी ना मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि जब हम खाना काबा का तयन करते हैं तो हमारी जो कैक्शनी निज़ामों की रोशनी जो है वो बाकायदा खाना काबा के ऊपर पड़ रही हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खाना काबा को हम मसल्ला इब्राहीम या मुकाम इब्राहीम कहते हैं, इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सितारे की इबादत की, चाँद की इबादत की, सूरज की इबादत की, तो उन्होंने देखा कि भी रोशनी जो सारी इसी जगह पे खाना काबा के इस मुकाम पे आ रही हैं। उन सूरज चाँद सितारों के ऊपर तफक्कुर करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़हन जो है अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ गया, यानी वो नूर जो कायनात के अंदर फैला हुआ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की सफ़ात का, अल्लाह ताला की ज़ात का मुशाहिदा किया, तो जो हम नमाज के अंदर दुआ पढ़ते हैं कि इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन, यानी कि वो फरमा रहे कि मैं अपनी तमाम हवास, अपनी तमाम तवज्जो जो है उस ज़ात की तरफ कर रहा हूँ जो ज़मीन व आसमान की मालिक है, और मैं उस ज़ात का इनकार नहीं करने वाला। तो जब उन्होंने इस चीज़ का मुशाहिदा किया कि भाई खाना इस मुकाम पे जो है पूरी कैक्शनी निज़ामों की रोशनी आ रही है, और मसला इब्राहीम से मुराद है कि उनका राब्ता, उनकी सलाह जो है अल्लाह ताला के साथ कायम हुई, तो उस अनवारत, उन रोशनियों को जो है हाजी के अंदर मुंतकिल करने के लिए जो है बाकायदा एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया, जिसको जो है उसके दो हिस्से बनाए गए। एक को रमल कहते हैं और एक उस और रमल के दूसरे हिस्से को जो हम तवाफ़ कहते हैं। अब रमल जो है कि खाना काबा के गिर्द जो है जो पहले 3 चक्कर जो है हम उसको जो है रमल कहते हैं। और रमल के अंदर जो है कि आपने जो है दबाव डालना पाँव के ऊपर, पाँव को और जिस्म को जो है धकेलना है। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, तफक्कुर करें कि खाना काबा चूँकि रोशनियों का सिस्टम है, रोशनियों का मंबा जो है, और जब हम हिजर अस्वद को जो इस्तिलाम करते हैं हाथ उठा के जो और जो है वो वहाँ से हमारा पहला चक्कर शुरू होता है, तो इंसान चूँकि पीछे से एहराम इसलिए बांधा कि ज़हन अल्लाह ताला की ज़ात के साथ अटैच हो, और मिकात जो है उसमें जो है कि वो इंसान जो है अल्लाह ताला की इन अनवारत, इन रोशनियों को अपने अंदर महसूस कर ले। तो जब वो हिजर अस्वद को इस्तिलाम करता है, हिजर अस्वद से भी रोशनियाँ निकलती हैं, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह गुफ्तगू करूँगा कि हिजर अस्वद को जब हाथ उठा के इस्तिलाम करता है तो उसके हाथों के अंदर से भी खाना काबा से रोशनियाँ जो है वो मुंतकिल होती हैं। अब वो बाकायदा जो है अल्लाह ताला के अनवारत, अल्लाह ताला की रोशनियों के साथ अपने आप को अटैच कर देता है। तो जब हम रमल के जो पहले 3 चक्कर जो हैं उसमें यह है कि इंसान ने अपने हवास, अपने बॉडी को जो है किसी ना किसी शक्ल में जो है उन रोशनी के साथ अटैच करना है। यानी कि इस तरह के, जैसे हम कहते हैं कि इस तरह अटैच करना है कि जैसे हम कहते हैं भाई जब सफ़र शुरू होता है, कोई चीज़ चलती है तो इंसान जो है चलती हुई बस के ऊपर जो सवार होता है या चलती हुई ट्रेन के ऊपर सवार होता है, चूँकि वहाँ पे रोशनियाँ बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं, तो इंसान किसी ना किसी शक्ल में जो है अपने आप को उन रोशनी के अंदर दाखिल कर ले। तो जो पहली इब्तदाई 3 चक्कर जो हैं वो इसी मकसद के तहत किए जाते हैं कि इंसान, जिसको हम कहते हैं ना कि आपने अपनी बॉडी को ज़ोर लगाना, पाँव को ज़मीन के ऊपर ज़ोर लगा के चलना या तेज़ चलना, मकसद इसका ये है कि आपके हवास जो हैं इतने ज़्यादा स्पीड अप हों कि आप जो है उन रोशनी के अंदर, उस हिसार के अंदर दाखिल हो जाएँ। तो आप देखें जब इंसान जो है इन रोशनी के अंदर दाखिल हो जाता है तो हम इसको कहते हैं कि वो रोशनियाँ जो हैं वो बिल्कुल जो है वो घूमती हैं। जब इंसान खाना काबा के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इंसान बाकायदा उन रोशनियों के करीब होता है। खाना काबा जो है उस मकाम पे जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखिए ज़मीन की जो गर्दश है सूरज के साथ देखा जाए तो खाना उस मकाम पे जो है बाकायदा क्लॉकवाइज है, और जो हाजी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो जहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हरकत होगी उनके दरमियान जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ये है कि आप बाकायदा जो है एक ऐसे निज़ाम, जो कैक्शनी निज़ाम के अंदर एनर्जी काम कर रही है, आप बाकायदा उसके साथ अटैच हो जाते हैं। वो रोशनी इसी तरह है, चूँकि वो गोलाई के अंदर काम कर रही हैं, तो वो रोशनी देखिए आपको ज़मीन और आसमान दोनों की तरफ जो है मुतारिफ़ कराती हैं। उसकी मिसाल आप बड़ी सादी से समझ लेंगे, वाशिंग मशीन में जब पानी घोलता है तो पानी जो है ऊपर भी जाता है, बड़ी तेज़ी से नीचे भी आता है। तो ये चक्कर जो है जब खाना काबा गिर लगाया जाता है तो जो हाजी जो है जब वो तवाफ़ करता है और रमल करता है तो वो बाकायदा जो है ज़मीन व आसमान के अंदर जो अल्लाह ताला का नूर है, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर जो है, तो अपने आप को उस नूर के साथ अटैच महसूस करता है।
اور چونکہ زمین و آسمان کے ساتھ ہے تو اس کے حواس جو ہے آسمانی دنیا اور زمینی دنیا کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا چونکہ کیکشنی نظاموں کا منبع خانہ کعبہ جو ہے تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پورا تخلیقی نظام جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ طواف جو ہے ایک ایسا سسٹم جو ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب کرنے کے لیے جو کرایا جاتا ہے. آپ دیکھیں اس کے 7 چکر ہی کیوں ہیں. آپ دیکھیں کہ 7 چکر 7 کا ہنسا ایک ایسا جو ہے جو آپ کے حواس جو ہے لامتناہیت کی طرف لے جاتے ہیں. ہر ہنسا جو ہے کسی نہ کسی دوسرے ہنسے پہ تقسیم ہو جائے گا. 7 کا ہنسا جو ہے اپنے علاوہ کسی کے اوپر تقسیم نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ کا ذہن جو ہے انفینٹی کے اندر اس طرح داخل ہو جاتا ہے جس میں دوسری چیز کی انوالومنٹ نہیں ہوتی. تو چونکہ حاجی تو پہلے ہی ذہن لے کے اس طرح گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی چیز کا خیال نہیں رکھنا. تو 7 چکروں کے اندر یہ اس کے ذہن کی یہ ساخت بن جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس کا دھیان کسی طرف جاتا نہیں. تو اس لیے جو ہے رمل اور طواف جو ہے اس لیے کرایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ زیادہ اٹیچ کرے. اچھا وہاں پر چونکہ ایک جگہ مختص ہے خانہ کعبہ کی تو اس کا آپ ڈسٹینس بھی پھر ہے اور جو لوگ تو اس کے قریب ترین طواف کر رہے ہوتے ہیں تو لیکن جو تھوڑے سے ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے تو یہ کیا سب کچھ جو فیل کیا جاتا ہے تو وہ سب کی وہ روشنیاں سب کو ہی محسوس ہو رہی ہوں؟ ہاں بالکل ایسے چونکہ جس کو ہم مطاف کہتے ہیں اور جب مکہ جو ہے مطاف کا ایریا جو ہے جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے وہ ایریا بالکل سیم ایک جیسے صراط مرتب کرتا ہے. اور چونکہ جو مکہ جو ہے جس کو وادی مکہ کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ اثرات بالکل ایک جیسے ہیں حاجی کے اوپر جو ہے. اور حاجی جو ہے چاہے وہ خانہ کعبہ سے دور ہو خانہ کعبہ کے نزدیک ہو چونکہ قرآن کو جو ہے قرآن میں جو ہے خانہ کعبہ کو جو ہے یا مکہ کو جو ہے ام القریٰ کہا گیا جیسے میں نے عرض کیا تھا بستیوں کی ماں کہا گیا. تو وہاں پہ روشنیاں اس ایریا کے اندر جو ہے کوئی بھی بندہ جو ہے جب داخل ہوگا سارا ماحول وہ سب کے لیے اس کی اثرات اور جو ماحول جو ایک جیسے اثر انداز ہوگا. بہت شکریہ. ابھی چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی طرف لوٹ کر آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین. جی ہم ڈسکس کر رہے تھے رمل اور طواف کو. مجھے یہ بتائیے گا وحید صاحب کہ حجر اسود کو استلام کیوں کیا جاتا ہے؟ بہت پیارا سوال جو ہے کہ اور حجر اسود جو ہے ہمارے حج کا جو ہے ایک ایسا رکن جو ہے اور وہاں پہ چونکہ طواف کا سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم ہماری جو کرہ ارض جو ہے اس کی تخلیق کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ہمارے زمین کی 3 اجزاء جو ہے نباتات جمادات اور حیوانات نظر آتے ہیں. تو روحانی سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب کسی کرہ ارض کی تخلیق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہکشانی نظام کی روشنیاں جو ہیں وہ جس مقام پہ آ کے اکٹھی ہوتی ہیں وہاں پہ جو ہے کوئی سیارہ جو ہے وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس سیارے کی جو پہلی شکل وجود میں آتی ہے ہم اس کو پتھر کہتے ہیں. تو اس کرہ ارض کی روشنیوں کا جب اس کا احاطہ کیا جاتا ہے تو حجر اسود جو ہے وہ واحد پتھر جو ہے جو کہکشانی نظاموں کی روشنیوں کے ساتھ وجود میں ہے. عام طور پہ ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں بھی خانہ کعبہ یہ حجر اسود جو ہے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کے آئے یا جنت سے لے کے آئے تو اس سے جو معنی مفہوم یہی نکلتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے غیب کی دنیا کے ساتھ ہے. یعنی کہ وہ روشنیاں جو کائنات کو تخلیق کرتی ہیں اس تخلیق میں جو پہلا پتھر وجود میں آیا ہم اس کو جو ہے حجر اسود کہتے ہیں. حجر اسود کا مطلب کالا پتھر جو ہے. جیسے حدیث میں اور جو ہے علوم اسلامیہ کے اندر مطالعہ کرتے ہیں کہ حجر اسود جو ہے انتہائی دودھیا پتھر تھا تو انسانوں کے جو گناہوں کو جو ہے اپنے اندر جذب کرتے کرتے جو ہے یہ جو ہے بالکل جو ہے بلیک ہو گیا. لیکن جو ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی سعودی عرب والوں نے باقاعدہ اس کی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس کے اندر پرسرار روشنی اور رنگوں کا جو ہے وہ ظہور ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو حجر اسود نصب کیا ہوا اس کے اندر سے سب سے زیادہ روشنی نکل رہی ہے. یعنی کہ وہ پتھر جو ہے جس سے سب سے زیادہ روشنی کا اخراج ہوتا ہے وہ حجر اسود ہے. تو ہمارے جو ہاتھ جو ہیں وہ جو ہے کہ وہ روشنیوں کو باقاعدہ جذب کرتے ہیں اور ہمارے پاؤں جو ہے روشنیوں کو خارج بھی کرتے ہیں. تو جب ہم حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کے استلام کرتے ہیں تو حجر اسود سے نکلنے والی روشنیاں جو ہے ہم اپنے اندر جذب کرنا چاہتے ہیں.
ہجر اسود کو جو بوسہ دیا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ حکمت ہے کہ ہمارے حواس جو ہیں ہجر اسود سے نکلنے والی روشنیاں جو ہیں جن کا تعلق کیفیانی نظام کے ساتھ ہے وہ ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ جذب ہو سکیں گے. تو اگر ہم بوسہ نہیں دیا استلام بھی کر لیا تو اس کے اثرات بالکل اسی طرح ہی ہیں. تو استلام کرتے ہوئے جو ہے ہر چکر میں جو ہے ہم نے ہجر اسود کی طرح استلام کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو استلام کیا جاتا ہے یہ 7 جو آپ چکر لگاتے ہیں 7 ٹائم آپ دیکھیں تبیندہ جب ہم حج عمرے کے لیے جو ہے نکلتے ہیں تو میں نے گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ جو ہے ہم احرام اور میقات کے اندر جا کے احرام باندھتے ہیں. اور میقات کی تشریح یہ تھی کہ جہاں پہ وقت اور فاصلہ جو ہے وہ زیر بحث ہوتا ہے. یہاں پہ جگہ اور وقت جو ہے وہ زیر بحث ہوتا ہے, ہم اس کو میقات کہتے ہیں. میقات اس لیے وہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے ذریعے جب ہم اپنے علاقوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے گھروں کے اندر خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو اس توجہ کے اندر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی روشنیاں یا اللہ تعالیٰ کے انوارات کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتے ہیں. تو جب ایسی جگہ پہ ہم پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ باقاعدہ ہمارے حواس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی روشنیاں محسوس ہونا شروع ہو جائیں تو ہم اس جگہ کو جو ہے میقات بولتے ہیں. یعنی کہ وقت اور مقام کا تعین یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے انوارات جو ہے بندے کے اوپر پڑنا شروع ہو گئے. تو جب اللہ تعالیٰ کے انوارات بندے کے اوپر پڑتے ہیں تو بندہ احرام باندھتا ہے. اور احرام کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ احرام سفید رنگ کا ہے تو اس کی روشنیاں جو ہے ہمارے اندر جذب ہو سکیں. اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے, مطاف کے اندر داخل ہوتا ہے. تو قانون یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے جب خانہ کعبہ کے اوپر نظر پڑتی ہے تو ہمارا جو ہے دھیان جو ہے خانہ کعبہ سے ہٹنا نہیں چاہیے, یعنی کہ اپنے خانہ کعبہ کو پلک جھپکے بغیر دیکھنا. تو یہ والا عمل جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ بندے کا جو ہے نا ابتدائی مرحلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی قرب کے ساتھ وہ شروع ہو گیا. تو اس اللہ تعالیٰ کے انوارات کو اور قرب کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے جو ہے حاجی جو ہے وہ 2 نوافل پڑھتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے عرفان حاصل کرنا ہے. وہ آب زمزم پیتا ہے. آب زمزم کے بعد جو ہے وہ جب مطاف کے اندر داخل ہوتا ہے اور طواف شروع کرتا ہے تو وہ جو ہے خانہ کعبہ کو جو ہے ہاتھ اٹھا کے جو ہے استلام کرتا ہے, اسلام کرتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ خانہ کعبہ کے اندر روشنی ہوتی ہیں تو ان روشنیوں کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ خانہ کعبہ حجر اسود جو ہے اس کے اوپر جو ہے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور حجر اسود سے چونکہ روشنیاں نکلتی ہیں تو وہ روشنی جو ہے ہمارے ہاتھوں کے اندر جذب ہوتی ہیں, ہمارے جسم کے اندر جذب ہوتی ہیں. تو جب ہم رمل کرتے ہیں اور استلام کے بعد جو ہے ہمارا طواف شروع ہوتا ہے تو پہلے 3 چکر جو ہم اس کو رمل کہتے ہیں. اور رمل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو, اپنے حواس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر داخل ہونا ہے. کہ رمل کے اندر جو ہے آپ اپنے اوپر جسم کے اوپر زور لگاتے ہیں, اپنے پاؤں کے اوپر زور لگاتے ہیں. پاؤں یا اپنے جسم کے اوپر زور لگانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہے انوارات کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفات خانہ کعبہ کے اوپر پڑ رہی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی وہ روشنیاں جو ہیں جو خانہ کعبہ کے گرد ہے آپ اس کے اندر داخل ہو جائیں. تو پہلے 3 چکر سے جو ہے جب آپ استلام کرتے ہیں اور اپنے جسم کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اور جو ہے حجر اسود کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ روشنی آپ کے اندر اتنی جذب ہو جاتی ہیں کہ جب آپ جو ہے طواف جو ہے مکمل کرتے ہیں 7 چکروں کا تو آپ کا ذہن جو ہے مکمل اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر داخل ہو جاتا ہے. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 7 کا ہندسہ جو ہے وہ انفینٹی کی علامت جو ہے. 7 کا ہندسہ ایسا جو ہے یہ اپنی ذات کے اندر جو ہے کسی اور ہندسے میں تقسیم ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کہ اس کی انفرادیت اور اس کی جو پرسراریت جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے لامحدودیت جو ہے موجود ہوتی ہے. تو جب انسان جو ہے 7 چکر لگاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذہن بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر لامحدودیت کے اندر داخل ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو ہے محسوس کر چونکہ 7 مرتبہ چکر لگانے سے اور 7 دفعہ استلام کرنے سے اس کا ذہن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جو ہے اتنا اتر جاتا ہے اور اس کا ذہن اللہ تعالیٰ کے نوارات کے اندر اس طرح داخل ہو جاتا ہے کہ وہ زمین و آسمان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فزیکلی تھوڑا سا سیٹ نہیں ہوتے, اتنی ہیلتھ نہیں ہوتی ان کی, تو وہ وہاں پر جو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے طواف کے لیے تو کیا اس طرح کرنے سے بھی وہی روشنیوں سے وہ مستفید ہو رہے ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں خانہ کعبہ جو ہے
اس کے اندر ہجر اسود ہے اور اللہ تعالیٰ کے نوارت روشنیاں چاروں طرف پھیلی ہیں. اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ خانہ کعبہ یا مکہ کو جو ہے قرآن نے ام القریٰ کہا، بستیوں کی ماں کہا. تو جب ہم خانہ کعبہ کو بستیوں کی ماں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا انوارات اور روشنیاں جو ہے پوری کائنات پر پوری زمین کو پھیلی ہیں، اور زمین کی آبادیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نور سے جو ہے وہ بنتی جا رہی ہیں. تو مطاف کے اندر جو ہے انسان کسی بھی حالت میں داخل ہوگا، چاہے وہ بیمار ہے، تندرست ہے، یا اس کو کوئی اور اٹھا کے لے کے آ رہا ہے، سبھی لوگ جو ہے خانہ کعبہ کے اندر جب داخل ہو جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یکساں روشنی اللہ تعالیٰ کی پڑتی ہیں، اور ذہن جتنا ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہوتا ہے، اسی مناسبت سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نوارات یا روشنی جو ہے طواف کرتے ہوئے حاجی کے اوپر داخل ہوتی ہے، چاہے وہ بیمار ہے یا کسی کے ذریعے حج کر رہا ہے، کسی کے ذریعے جو ہے وہ طواف کر رہا ہے، ویل چیئر کے اوپر ہے، یا کسی حالت میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نوارات سے ویسے ہی مستفید ہوتا ہے جیسے عام انسان ہوتا ہے. اور اگر یہ سوچ رکھی جائے کہ جب آپ صحت مند حالت میں ہو تو تب آپ حج و عمرہ کی سعادت حاصل کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس کے جو فائدے ہیں وہ حاصل کر سکیں. میں نے شروع میں جو بات کہی تھی کہ بیسیکلی خانہ کعبہ کا طواف کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی روشنی کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائے. اور میں نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ خانہ کعبہ کے مقام پہ جو ہے زمین جو ہے ہماری کلاک وائز گھوم رہی ہے، اور حاجی جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز گھومتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ حرکت کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز ہو، وہاں پہ میگنیٹک فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے. تو انسان جب خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتا ہے، اور جو ہے بیسیکلی رمل کا جو میں نے عرض کیا تھا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اس میگنیٹک فیلڈ کے اندر داخل ہو جائے، اور جب اس کا طواف مکمل ہوتا ہے تو اس کا ذہن اس میگنیٹک فیلڈ کے اندر اس طرح پورا اتر جاتا ہے کہ اس کو زمین و آسمان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی روشنیاں نظر آتی ہیں. تو اسی طرح یہ ہے جب حاجی جو ہے خانہ کعبہ کے گرد گھومتا ہے، وہ چاہے کسی حالت میں بھی ہو، کسی ذہن میں بھی ہو، کسی عمر کے حصے میں بھی ہو، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے منتقل ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف متوجہ ہونے کے لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر زیادہ سے زیادہ یکسو ہو. جتنا ذرا ذہنی ارتکاز ہوگا، اسی مناسبت سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر رہتے ہوئے، استلام کرتے ہوئے، ہجر اسود کی طرف دیکھتے ہوئے جو ہے وہ طواف کرتے ہوئے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نوارات زیادہ سے زیادہ جذب ہوں گے. جی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی فروٹفل ٹاپک رہا ہوگا آپ کے لیے اور آپ اس سے بہت مستفید ہوں گے. اور نیکسٹ چیپٹر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.